वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और मुस्कुराती सुबह में अब हमारा ये टी टाइम होता है, हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करते करते आप लोगों को बताना चाहूंगी आज एक ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनसे हम हर बुध को मुलाकात करते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है उनसे मिलकर, उनकी बातें सुनकर। हमें शफकत के साथ हमेशा पेश आते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। खास करके मुझे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो अच्छी अच्छी बातें हों, चाहे उर्दू के बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज हों। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आपके और हमारे सबके फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह का बहुत करम है, अजीम तरीन करम है। हर लम्हा, हर सांस, हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत। माशाल्लाह माशाल्लाह हाजी साहब। इतना अल्लाह प्यार देता है, इतनी मोहब्बत देता है, इतनी रहमत करता है कि अल्लाह की शान पेश करने के लिए अल्फाज नहीं। बिल्कुल हाजी साहब माशाल्लाह। और आपको अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे ताकि आप हम लोगों की इस तरह से खिदमत करते रहें। हाजी साहब, आज मैं बात करना चाहूँगी, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हमें लग रहे होते हैं कि छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन वो एकदम से इतने ज़्यादा मसाइल बन के हमारे सामने आते हैं कि उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बवासीर एक ऐसी मसला है, एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत से लोग तो पहले छुपाते हैं, शर्माते हैं। बच्चे जो हैं, अगर अल्लाह ना करे किसी को हो रहा है या जवान लड़कों को भी हो रहा है तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं बताते। इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों होता है, और आपकी दवाइयाँ जो है उसमें कितना कारामद पेश आती हैं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। ये बवासीर की तकलीफ़ बहुत अजीत है, बाद में जब इलाज नहीं करवाते हैं वो कैंसर में बदल जाती है। अल्लाह अकबर। जब कैंसर होता है तब फिर वो बाहर से भी अंदर से भी उसको काटा पीटी होती है, फिर वो अंदर से आंधो काट के यहाँ पर बैग लगा दिया जाता है कि वो बैग में क्या नाम है फुजला आता है, जाके खाली करते हैं। ये बच्चे जवान बूढ़े हर किसी के साथ मैंने देखा है, ये नहीं कि किसी बूढ़े के साथ बूढ़िया के साथ हुआ, नहीं, बच्चों के साथ देखा है, जवान बूढ़े सबके साथ देखा हमने। आपकी बात बड़े काम की है, क्या कि शाम आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन ये बात सच है कि छुपाने से तकलीफ बढ़ती है, कम नहीं होती। बिल्कुल। ये बवासीर के साथ साथ एक बन जाता है फेस्टूला, पेशाब पखाने के बीच में पहले खारिश होती है, खारिश के बाद जख्म बनता है, जख्म बनने के बाद वो जख्म अंदर तक चला जाता है, उससे पेशाब पखाना दोनों आने लगते हैं। यानी कि अब पेशाब पखाने की 2 की बजाय 3 जगह बन जाती हैं, ठीक है। तो इतनी तकलीफ होती है कि उसके बार बार ऑपरेशन करने के बावजूद वो दोबारा बनता रहता है। हमारे पास अल्लाह ने शफा दी, ठीक हुए लोग, वो लोग जल्दी ठीक हुए जिन्होंने अमल किया। उनको ठीक होने में टाइम लगा जो बेअमल रहे। बिल्कुल। ये याद रखेंगे फेस्टूला का मरीज कभी भी कमोड के बगैर पेशाब पखाना ना करे। जिन्हें घर में कमोड नहीं है वो कुर्सी ले लें। अब तो जदीद दौर है, हर चीज़ मैसर है, हर चीज़ मौजूद है, उसके मुताबिक आप चलें। क्यों ये ऐसे ऐसे मरीजों ने कहकशां कि उन्होंने 3-3, 4-4 ऑपरेशन करवाए। जी। ऑपरेशन करवाने के बाद एक हाथ ये आई कि वो उनकी वो जगह मतलब है कि वो आखिर कैंसर में बदल गई। अल्लाह रहम। उसकी बुराई क्या थी? पहले इस बुराई को बयान करना चाहता हूँ। बिल्कुल हाजी साहब। नादानी में हुई है। वो नीचे बैठ के क्या नाम है पेशाब पखाना करता है WC पे। ओ। जितने भी फेस्टूले के मरीज हैं या बवासीर वाले हैं तो वो कोशिश करें कि वो कमोड इस्तेमाल करें। उसकी वजह क्या कि उनकी उस मतलूबा जगह पे वजन नहीं पड़ता। ठीक है। बात इतनी सी होती है कि जब कभी भी कोई भी शख्स अपना इलाज करवाता है वो अमल करता है जो हम बता रहे होते हैं, वो ठीक हो चुका होता है, लेकिन वो अमल करता है जो हम बताते हैं वो छोड़ के अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा होता है, तो वो अमल नहीं बेअमल हो जाता है। ऐसा ही जब बेअमल होता था उसकी तकलीफ वो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। आप इस बात की मेरे ख्याल सैकड़ों मरीजों की गवाह होंगी। जैसे हमारे पास हमारी शहजादी आई थी, जिसके नाक के अंदर सुराख हो गया था, वो कमर तक पहुँच गया था। पूरी तस्वीरें आपको दिखाई थी, अभी भी हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं। लेकिन जब उसको ऑपरेशन का कहा था उसमें मेडिकल 2 ऐसों में तकसीम हो गया कि एक बोले कि कराना है, एक बोला नहीं कराना है, लेकिन बिल आखिर ये फैसला हो कि नहीं कर सकते। तो आज वो बच्ची अपनी ज़िंदगी में खुशबाश है, बिल्कुल 100% ही कोई तकलीफ नहीं माशाल्लाह। कहाँ 2-2.5 साल का इलाज मेडिकल का, कहाँ 2 महीने का इलाज। बिल्कुल। 2 महीने के इलाज में टकों में उसका इलाज हुआ, बहुत कम खर्चे में, और की ज़िंदगी में ठीक है, वो काटा पीटी भी नहीं, ज़िंदगी बच गई। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है जो ऑपरेशन होते हैं उनकी ज़िंदगी आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाती है। उसमें
ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، دانستہ نہیں غیر دانستہ بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ چاہے آپ کا فیسٹولا ہے، بواسیر ہے یا ناف والا مسئلہ ہے، کہیں بھی ہے، جب تک آپ اس کا ٹریٹمنٹ مکمل نہ کریں، اپنی سمجھداری استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔ بالکل ایسے کیا ہی جی؟ جیسے کہ یہ چیز منع ہے کہ جسے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ ایک خاتون کا علاج ہوا تھا، کم از کم اس میں سے 6 کہکشاں تو بن سکتی ہیں، جی اتنی کمزور سی، ہاں ٹھیک ہے۔ علاج ہوا اور 10 دن کے اندر اندر وہ کافی بہتر ہوئی، پھر 10 دن میں کافی بہتر ہو گئی۔ منع کیا تھا ساتھی سے کہ آپ نے جتنا بتایا اتنا ہی کھانا، اس سے زیادہ نہیں کھانا، وہ چیزیں استعمال نہیں کرنا جو آپ کو منع ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دن جسے دال پکائی، اسے دال پکا کے مزے دال کھائی اور طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ رحم، طبیعت خراب ہوئی، آئے تو ہائے رونا چہرہ، بہت تکلیف کیا۔ میں نے کہا کیا کھایا تھا؟ بولا دال کھائی تھی۔ کیوں؟ دل چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا فارغ کر دیا۔ میں نے کہا جی آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دے دی، یہ میں مدد کر سکتا تھا، میں نے کر دی، لیکن منہ کو روکنا تو تمہارا کام ہے نا، بالکل منہ کے مزے تو روکنا تمہارا کام ہے، تم چھوڑو۔ ایک کہکشاں، ایک بہت عجیب سا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس پہ کچھ نہ کچھ بولیں گے، جی وہ آپ کو بولنا چاہیے۔ عام انسان کی ایک بات ہے کہ جن کو مفت میں کھانے کی عادت پڑ جائے نا، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، وہ کبھی پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں، چاہے وہ ارب پتی ہے، وہ کروڑ پتی ہے، یا لکھ پتی ہے، یا کروڑ پتی ہے، بالکل ایسا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک صاحب کا فون آیا جس نے بولا جی دو آپ نے مجھے کہتے ہیں 8 سال پہلے میں آیا تھا تو دوائی کے پیسے بتائے تھے، میں نے کہا دوائی پیسے کی بنتی، فری میں نہیں بنتی، پیسے بنتی ہے، پیسے سے بنا کے دیتے ہیں، دوائی پہلے بولتا ہوں فری میں نہیں ہے، تو آپ کو دیتے ہیں اس پیسے دوبارہ دوائی بنتی ہے۔ بالکل تو بولا جی وہ ہم تو فری والے ہیں، مفت والے ہیں۔ میں نے بولا جی معذرت چاہتا ہوں، جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ ایسے لوگوں کے لیے، سمجھ میں ایک ہی بات ہے، ان کے لیے ہاسپٹل اچھا ہے جہاں لاکھوں روپے پہلے جمع ہو جاتے ہیں، ابھی پہ کیا نام ہے علاج آدھا بھی نہیں ہوتا، پھر دوبارہ جمع کرنے پڑتے ہیں، جب وہ فائنل ہوتا ہے اور بعد میں کاٹ پیٹ کے جو بچتا ہے تو دے دیتے ہیں، نہیں تو اس کے باقی لے لیتے ہیں، بہت مشکل ہوتی ہے کہ بچے ورنہ تو پورا ہی کر دیتے پورا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی نہیں آتی کہ ہر چیز کو مفت میں چاہیے، بڑے شرم کا مقام ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ سن 2000 کا واقعہ میرا اپنا ذاتی ہے۔ جی جی حاجی صاحب بتائیے۔ ایک خاتون میرے پاس آئی، رش اتنا تھا کہ صبح 8-9 بجے نیچے روڈ پہ ہو جاتے تھے، اچھا اتنا رش ہوتا تھا ماشاء میرے پاس۔ سب رات کو 3-4 تو ڈیلی کے بجتے تھے ہمیں، کبھی صبح کے 5 ہی بجے، اچھا یہ عالم بھی ہوا۔ اس سے خاتون نے کہا کہ میں بہت غریب عورت ہوں، میرا گھر صدقہ زکوٰۃ خراج چلتا ہے، یہ میرا پوتا ہے۔ اس کی بیماری کیا تھی میں بتا دوں کہ سننے والوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا، بالکل اس کو بچے کو صرف وہ مینگنی کی طرف اسی پوٹی نکالتے تھے کہ ماں اور دادی سرسوں کا تیل ایک پیالی میں رکھا تھا، بال پہ نکالی، اس میں ڈبوئی اور پوٹی کی جگہ سے مینگنے نکالنا شروع کر دی، پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں تو ٹپکتا رہتا تھا، سارے جو کچھ کیا، لیکن ان کا علاج نہیں۔ بچے کی عمر 5 سے 6 سال کے آس پاس تھی۔ علاج شروع ہوا، ہوتے 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 الحمدللہ اللہ نے کرم کر دیا، بچہ پیشاب بھی کرنے لگا، بچہ اس کے بعد پوٹی بھی کرنے لگا، اپنی زندگی میں آیا۔ وہ دوائی لے کے نکلی تو پیچھے لڑکی، اس نے کہا کہ آنٹی السلام علیکم، اس نے جا کے گلے میں پچ چما چٹی ہوئی، پچ پچ ہو گئی، تو دوائی لے کے چلے گئی۔ اس نے مجھے بولا کہ سر آپ نے دوائی کے پیسے میں نے کہا تو بہت غریب ہو ہوتا ہے، اس نے کہا تو صدقہ زکوٰۃ کھا چلتا ہے، محلے والے کچھ دیتے ہیں، بچا ہوا کھا لیتے ہیں۔ بھائی کیا بات کرتے ہیں ہم، میری خالہ 11 لاکھ مہینے سے کرایہ آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہ پان بھی کھاتی تھی، دوبارہ آئی تھی، میں نے بولا جی آپ پان فری میں کھاتی ہیں پیسے لگتے ہیں؟ بولا کہ نہیں، مہینے کا تقریباً 2,500-3,000 ہزار کا میں پان کھا لیتی ہوں۔ میں نے کہا 3,000 کی دوائی ہے، 3,000 کا تم پان کھاتی ہو، تو اتنی غریب ہوتا ہے کہ تمہاری اتنی بلڈنگ ہے، اتنا کرایہ ہے۔ بولا یہی تو خوبی ہے، کیا سے نکال سکتے نکال لو۔ اس بچے کا علاج ہوا، ٹھیک ہو گیا، لیکن آج تک 23 سال ہو گئے اس عورت کو میں نہیں بھولا۔ بالکل آج صبح جس بھائی نے کال کیا، اللہ اس کو سلامت رکھے، خوش رہے۔ تو یہ میں پھر ریپیٹ کروں، جن کو صدقہ زکوٰۃ خیرات کھانے کی عادت پڑ جائے نا، ان کو ہر جگہ مفت میں چاہیے ہوتا ہے، یہ یاد رکھو۔ ان کو پیسہ خرچ کر کے دوائی لینی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس صدقہ زکوٰۃ کھا دو، ہم جائیں تو ہمیں ہزاروں کی لاکھوں دوائی فری میں دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی مدد آپ چل رہے ہیں، ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے، پھر بھی جو ہمارے بس میں ہوتا ہے، جو اپنی مزدوری سے نکال کے دے سکتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں، لیکن کسی کے گھر پہ نہیں جاتے، یاد رکھنا۔
کتنے بھی خیراتی ادارے ہیں ان کے گھروں میں جا کے ڈیٹیل لے کے پھر آ کے مدد ہوتی ہے، لیکن ہم نے آج تک کبھی زندگی میں نہیں گئے اس کو، اور اللہ کا معاملہ سے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے تو جو ہمارے بس میں تو ہم نے کر دی، بالکل. اور اس کی مدد ہوگی خاموشی کے ساتھ. صرف اس کا نمبر شناختی کارڈ لے لیتے ہیں کہ کبھی اگر کوئی سوال جب ہو تو بولے یار اس کو ہم نے یہ واقعی اس میں سے دوائی دی. اب بات کرتے ہیں کہ فیسٹولے کے بارے میں کہ شاید کوئی بھی بیماری آسان چیز نہیں ہے. بالکل حاجی صاحب. چاہے وہ دل کی بیماری ہے، آدمی ہمارے پاس دل کے مریض آئے ان کی بھی حالت بہت خراب تھی، اس کا بھی بہت برا حال، اور پھر سائز بھی ماشاءاللہ جو مرد عورتوں کا سائز بھی ایسا ہو اور دل کی بیماریوں چلنا پھرنا بھی مشکل ہو، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو اور اذیت بن جاتی ہے. میں بات فیسٹولر بواسیر بھی کر رہا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ میں چیزیں میں کس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی بیماری آسان نہیں ہے کہکشاں. ایسے ہی ہے. اگر میں بولوں کہ ایک بخار آسان ہے، یہ ناممکن ہے. بخار میں جان نکلتی ہے نا کہ علمان علافیز بندہ چیخیں نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. بواسیر ہے، قبض ہے، اور قبض بھی سب کی چیخیں نکالتی ہیں. بہت. قبض کو کیوں کہتے ہیں کہ بیماریوں کی ماں جو بیماری پیدا کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ سارے جہاں سے وہ کا نفذ گزرتا ہے وہ چھیلتا ہوا جاتا ہے اور اینڈ جا کے کینسر میں پہنچتا ہے یا کسی کا نہیں بھی پہنچتا ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو اس بات کو سمجھ لیں کہ کہکشاں چھوٹی تکلیف میں علاج کرا لیں. جو میری ساری بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ سمجھیں. بالکل. یہ ضروری آگے تکلیف اتنی بڑی ہو جائے تب جا کے علاج کرائیں، نہیں غلط ہے. تھوڑی تھوڑی تکلیف میں آپ اپنا علاج کرا لیں. جو زیادہ تکلیف ہوگی علاج کرائیں گے شفا پا جائیں گے، تھوڑے پیسے خرچ ہوں گے. ایسے چھوٹی سی میں مثال آپ کو دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی. ممکن ہے کہ میری بات اگر اچھی نہ ہو تو آپ مجھے بول دینا کہ آپ کی بات صحیح نہیں، مجھے اچھا لگے گا. نہیں حاجی صاحب، مجھے آپ کی سب باتیں اچھی لگتی ہیں. آپ کنٹینیو کریں. ہو سکتا ہے آپ کہتی ہیں صحیح ہے. جی. ایک بچہ آرٹسٹک ہے، آرٹزم میں سی پی چائلڈ ہے، شارٹ برین کا چھوٹا دماغ کا بچہ، وہ اپنی زندگی میں نہیں. اس کے والدین کو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کا علاج 2 سے 3 سال تک اس کا علاج چل سکتا ہے، کم بھی اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. جب اس کا خاندان اس کا علاج کرواتا ہے، علاج کروانے کے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہے، اپنی زندگی میں آتا ہے، اس کے خاندان کے اوپر سے اس کا بوجھ ختم ہو چکا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن جو ماں باپ جو ان کا خاندان کا علاج نہیں کرواتا، وہ بچہ مرتے دم تک 30 40 50 60 80 سال کی عمر تک ان کے سر پہ بوجھ رہتا ہے. وہ ان کو اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے. بالکل. پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، خدمت بھی کرنی پڑتی ہے. اگر مالی وسائل نہیں ہے تو پھر وہ ایک کونے پڑا رہتا ہے، اس پہ مکھیاں اور مچھر لگے رہتے ہیں. جو کچھ میں نے لوگوں کی ہسٹری میں نے دیکھی میں وہ آپ سے شیئر کروں. بالکل حاجی صاحب. اور یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جس کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے. الحمدللہ آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ صحیح ہو جاتے ہیں، فیضیاب ہو جاتے ہیں. سی پی چائلڈ کا بھی آپ نے لاسٹ پروگرام میں ذکر کیا تھا. انشاءاللہ ان قریب وہ آئیں گے بھی ہمارے شو میں. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. اس نے مجھ سے کہا تھا، آج بھی ایک صاحب نے آنا تھا، اس کی بھی میسج کا بڑا شدید معاملہ تھا. یعنی کہ وہ کل سے انہیں میں فون کرتا رہا لیکن وہ فون انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. حسب روایت جو ہے نا فون اٹینڈ نہیں ہوا. جی. تو اتفاقی بات ہے، میرے کیا نام ہے، آج میرے پاس کوئی اور نمبر تھا، اس سے میں کرتا رہا تو انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. لیکن آج ان کا ابھی فون آ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں عیسیٰ بول رہا ہوں. بولا جی وہ ہماری بھابھی کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، تو اس میں بس ہم لوگ بھاگ دوڑ میں کر رہے ہیں، اس کی ہوگی. میں نے کہا چل اللہ مارنے جانے والی کی بخشی کرے، باقی وہ لوگ صبر دے، لیکن کم از کم فون تو اٹینڈ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات. یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں نا، یہ لوگ جو ہے اس طرح کی حرکات کر کے نا عجیب. آپ دیکھیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ خاتون جو ہے کیا نام ہے بغیر ٹیوب کے بیٹھ نہیں سکتی تھی. جو میڈیکل میں جو رنگ آتا ہے، ٹیوب آتی ہے، اس میں ہوا بھری ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ کہیں بیٹھنا ممکن نہیں. صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتے، اسٹول پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور صرف اس پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کا نظام پورا خراب ہو چکا ہے. اللہ اکبر. لیکن آج وہی خاتون اسٹول پہ بیٹھ رہی ہیں، کرسی پہ بیٹھ رہی ہیں، وہ پڑھاتی بھی ہیں، چلتی پھرتی بھی ہیں. اللہ کا کھربوں کرم ہے اپنی زندگی میں آ چکی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج کے پروگرام میں انہوں نے آنے کا کہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کیا، لیکن کم از کم اگر سن رہے ہو تو وہ یہ یاد رکھیں کہ فون پہ جواب دینا اخلاقی ذمہ داری ہے. بالکل بالکل صحیح. اس پہ جواب دے دیں، تمہیں آنا نہیں آنا الگ مسئلہ ہے. جیسے سی پی چائلڈ کی میں نے بات کی، سی پی چائلڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہ کیا نام ہے بچہ آج اگر اسے یہاں چھوڑیں گے نا وہ چلتا ہوا آئے گا جس نے کبھی انگلی بھی نہیں ہلائی تھی. ماشاءاللہ. اب وہ بچی دوسری ہے، اس کا کیا نام ہے بھی گئی ہوئی ہے، رحیم یہاں گئی ہوئی ہے. وہ بچی وہ اس کا یہ عالم تھا تو گردن بھی نہیں ہوتا، بس یہاں لیٹی لیٹی ہے، گردن چھوڑ تو ڈرم سے نیچے گرتی تھی. آج وہ بچی پہلے بیٹھ رہی تھی، اب کھڑی ہو رہی ہے.
اب وہ چند دن میں انشاءاللہ چلتی پھرتی دوڑتی ہوئی ملے گی. بالکل ایسے تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مریض ہوں گے جو آج تک حاجی صاحب سے فیض یاب ہو چکے ہیں. بات کنٹینیو کرتے ہیں. حاجی صاحب قطع کلامی کے لیے معافی, یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین ہم آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد, آپ لوگ کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب اپنی دوائیوں کے فوائد ذرا بتائیے. QB ہو گئی, چمیلی ہو گئی, اور جو ATS ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو بہت دوائیاں ہیں جن کے نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے, ویسے تو میں یاد کرتی ہوں ہمیشہ, لیکن یہ کہ دوائیاں آپ کی ماشاءاللہ ایک آپ کی جو دوائی ہوتی ہے وہ بہت سی بیماریوں کے لیے کارآمد ہے. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. کہکشاں ہماری ریسرچ چلتی رہتی ہے. دیکھیں پہلے ہم نے BK بنائی, اس کے بعد ہم نے BK پھر BK1 BK2 بنائی, اور وہ اس کا فائدہ ہمیں یہ تھا کہ وہ بولتے ہیں نہ کام کے نہ کاج کے دشمن ناچ کے, وہ کھاتے پیتے سوتے رہتے ہیں. ان کو وہ دوائیاں دینی شروع کر دیں. اب وہ سو نہیں پاتے, دن بھر وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں. جب رات ہوتی ہے وہ دھڑلے سے سوتے ہیں, گدے گھوڑے بجے سوتے ہیں, صبح اٹھتی ہے اٹھ جاتے ہیں. اب یہ اصل وہ چیز ہم بنا دیں شوگر کی دوائیاں تو اور بھی کافی بڑی ہوئی ہیں. شوگر کی دوائیاں تو ہم نے اچھی اچھی بنائی ہیں, بالکل, لیکن یہ بات شوگر سے بہت آگے نکل چکی تھی. پھر ہم نے BK1 بنائی, BK2 بنائی, اس کے بعد ہم نے کیا نام ہے GT7 ابھی بنائی. GT7 اوکے. کوشش کریں تمام دوائیاں آگے آنے والے وقت میں کیپسول میں کی جائیں, کیونکہ اگر کوئی کیپسول خاص طرح کھا لے گا, نہیں کھا سکتا, کھولا شہد میں ملایا وہ پی لیا پانی سے, تو یہ راستہ آسانی پیدا کر رہا ہے. بالکل تمام ساری دوائیاں جو ہیں وہ صفوف میں بھی اویلیبل ہیں حاجی صاحب؟ ہاں نہیں, اس میں صفوف میں کیا نام ہے 3-4 دوائیاں ہیں. جوشاندہ وہ تو کیا نام ہے ڈنڈی کی شکل میں ہے جو پکا کے پینا ہوتا ہے. ST21 ہے وہ تو پکا کے پینا ہوتا ہے, اور باقی جو ہے نا جتنا بھی وہ صفوف کی شکل میں ہے وہ اس کو ہم کیپسول میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ تاکہ لینے والے کو آسانی ہے. ایک کوئی کم کھاتا کوئی زیادہ کھاتا تو وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. بالکل کیپسول میں ایک لمٹ ہے, وہ لمٹ میں وہ کھائے گا, 1 کھانے 2 کھانے جو بھی ہے. تو GT7 کا جو ہمارے پاس رزلٹ آیا کہ وہ ہر دعا میں جب بھی بنائی ہے کہکشاں, میرا اللہ گواہ ہے, میری سوچ سے میرے محبوب رب نے خربوں گنا آگے رزلٹ ماشاءاللہ. اگر میں سوچتا ہوں کہ کہکشاں میں نے دوائی دی, مثال دے رہا ہوں, کہکشاں کو یہ دوائی 15 دن کے اندر جا کے 10-15% فائدہ کرے گی. بالکل, لیکن کہکشاں تیسرا کی بولتی ہے میں تو 80% ٹھیک ہوں. ہاں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, میری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی, میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے محبوب رب تو کیا عظیم رب ہے, قربان جاؤں وہاں پہ, کہ نوازتا ہے نوازتا ہے نوازتا ہے نوازتا ہی رہتا ہے. بے شک. تو GT7 جو میں نے بنائی, بنانے کے بعد اس سے حالانکہ پہلے بھی بنی ہوئی تھی, لیکن GT7 میں کچھ چیزیں میں نے چینج کی ہیں بنانے کے بعد. آج یہ عالم ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بالکل گھٹنے کے بالکل بولتے ہیں 100% مرے ہوئے لوگ ہیں نا, جو گھٹنے ہلانے قابل بھی نہیں ہیں, تو وہ بھی اگر ایمانداری سے اپنے علاج کریں تو 3 مہینے میں چلتے پھرتے ملیں گے آپ کو. ماشاءاللہ. جو اٹھ کے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں ان کے گھٹنے بالکل جواب دے گئے. چمیلی, GT7, 4+5 کریم اور آئل, ماشاءاللہ. یہ چیزیں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پرہیز لازمی ہے. منہ کے مزے نہیں ہیں, جو منہ کے مزے لیں گے وہ روتے رہیں گے. بالکل, پرہیز تو بہت ضروری ہے. زندگی مزے لیں گے تو وہ منہ کے مزے چھوڑ دیں گے. بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ قربان جو کہ میرا رب نوازتا ہے نوازتا ہے نوازتا ہی رہتا ہے. بے شک. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک مثال دے رہا ہوں کہ کہکشاں کا علاج ہوا, آپ نے بولا جی میرے بھائی کا میڈیکل اسٹور ہے, آپ وہیں دے رہے, میرا بھائی دے کچھ پیسے اپنا برابر رکھے تو وہاں بیچے گا, آپ ان کو بتا دی کریں وہاں سے لے لیں. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, معذرت چاہتا ہوں. یہ چیزیں بار بار آتی رہتی ہیں, تو پہلے آپ ہی کہتی ہیں اچھا کرتی ہیں کہ ہماری دوائی بازار میں نہیں ہے. جی بالکل, ہماری دوا صرف ہمارے پاس سے ملتی ہے. ہاں, کیونکہ میں نے خدمت کرنی, میں نے ادھر دوائی بنتی دیتا ہوں, وہ پیسہ آتا ہے پھر دوائی بنتی ہے, وہ پیسہ آتا ہے پھر دوائی بنتی ہے. بالکل. کیونکہ میرے پیچھے کسی کی وہ سپورٹ نہیں ہے کہ مجھے 5-10 لاکھ میں کوئی مہینہ دے رہا ہے یا 1 کروڑ روپے مہینہ دے رہا تھا. میں تو رب سے میرا وعدہ ہے کہ آج مجھے تم دولت سے مالا مال کر دے رب, تو گوا رہے نا, میں ساری دنیا کی دوائی فری کر دوں گا. انشاءاللہ. نہ امیر ہے نہ غریب ہے, انشاءاللہ. سم انشاءاللہ سبھی دوائی فری. میرے رب سے میرا وعدہ ہے. ہاں, اس نیک کام میں کوئی شریک ہونا چاہے اس کے لیے باکس رکھ دوں گا بھائی, جیسے اپنی خوشی اس میں ڈالنا ہے تو وہ ڈال لے. بالکل. جس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. مجھے ایک عالم دین کی محفل میں بیٹھے اس سے میں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. ایک بادشاہ نے مسجد بنوائی کہ اس میں میرے علاوہ کسی کا دخل نہیں ہوگا, کہ ہوگا تو سزائے موت دوں گا. مسجد بنے گی صرف میرے پیسے ہی بنے گی.
मस्जिद तैयार होने के बाद जब उसमें नमाज हुई, नमाज पढ़ के लोग गए, रातों ख्वाब में क्या देख रहे हैं, मस्जिद दरिया के ऊपर तैर रही है और कोने में एक बड़ी भी बैठी, बुढ़िया बैठी हुई है। सुबह उठ के बोला कि एक बुढ़िया, उसकी ये शक्ल तलाश करो। और मस्जिद में कैसे नजर आई मुझे, मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। नमाज सब पढ़े लेकिन मस्जिद सिर्फ मेरी। ठीक है। एक हफ्ते बाद बोला हाँ ये बुढ़िया। उसको बोला बीवी तूने इस मस्जिद में क्या नाम डाला? उसने बोला मैं क्या, मेरी औकात क्या, मैं तो खुद ज़ईफ़ुल उम्र और तो मेरी कमर झुकी हुई है। बोला नहीं कुछ ना कुछ तो है। बोला नहीं। कई दिन की बहस के उसने बोला कि तुम वादा करो कुछ नहीं कहोगे, जान की ईमान है। बोला हाँ। बोला एक इत्र की शीशी थी, वो मैंने खोली, वो चलते हुए मैं उस गारे में डाल के वो इत्र वो शीशी में डाल के तो मैं चली गई थी। बादशाह ने कहा कि मस्जिद को शहीद कर लो, मैं जालिम हूँ, मुझे रोज़े मैशर जालिम और जाबर ना कहा जाए, मैं रब से माफ़ी मांगता हूँ। और मस्जिद शहीद हो गई। अब जिसको फ्री में काम करना है, पैसे लगाना है, जो करना है कर लो। मस्जिद पे तैयार हो गई। तैयार होने के बाद जब सब ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद रात ख्वाब में वो बादशाह क्या देखते हैं, मस्जिद खचा खच नमाजियों से भरी हुई है। माशाल्लाह। सुबह उठ के तो रो पड़ा, मेरे रब मैं कितना बुरा इंसान था, तो तूने मुझे हिदायत दी। ये बात ये कि कोई अगर उस नेक अमल में आज भी अगर कोई अगर आके इसमें अगर करना चाहता है तो दुआ हम उसके नाम से देते हैं। कभी कोई आके दे जाता है, हाँ कभी कहता है भाई ये कुछ पैसे किसी को दुआ दे दो, हम उस शख्स के नाम से दुआ उससे देते हैं। भाई ये तुम्हारे लिए ये दुआ दे रहे हैं, ये ज़कात में से, लेकिन किसी ने दिए उस शख्स के नाम से आपको दे रहे हैं ताकि उसके नामा मान में वो चीज़ लिखती जाए। बिल्कुल। हाजी साहब अपना एड्रेस भी एक दफ़ा बता दीजिए। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ सलाने वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं। रोज़ाना सुबह 11 से लेके रात 8 का टाइम डेली को होता है। इतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक मैं बैठता हूँ। इस टाइम में हर कोई आ सकता है, लेकिन 2 बोतलें पानी भरी लेके आए। आज तक हमारे मेहमान आते हैं ना तो खाली बोतलें लेके आ जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनको अकल समझ दे, वो खाली बोतल लेके आते हैं। आप बोतल पढ़ देंगे, पानी खुद डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह अकबर। पानी पढ़ के दिया जाता है भाई मेरे प्यारे हम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, जितने भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन पानी पढ़ के दिया जाता है, बोतल पढ़ के नहीं जाती है। पढ़ के दे सकते हैं लेकिन आप बोतल नहीं पियोगे, पानी पियोगे। पानी पियेंगे। तो अभी तक हाजी साहब ऐसे ही? अभी तक कभी कभार तो 6 बोतलें 5 बोतलें, कभी 2 थैले भर के लेके आते हैं, बोतलें पढ़ दें। अल्लाह अकबर। और एक खानदान के लिए, एक फैमिली के लिए 2 बोतलें काफी है। एक खानदान में 50 लोग भी है ना, 2 बोतलें बहुत हैं। बिल्कुल। आप वो पानी फिर रिफिल कर सकते हैं दूसरी बॉटल में। वो डालते नहीं, उसमें वो डालते नहीं, वो 10-20 बोतलें डालें। बिल्कुल। मैं छोटी सी मसाला आपको देना चाहता हूँ कि क्या कि शाह अगर आपने 2 बोतलें भरवा ली ना, पढ़वा के लेके गई तो उससे 50 बोतलें बना के 50 लोगों को तकसीम कर दो। बिल्कुल माशाल्लाह, ये भी सदका जारिया है। बेशक। और मजे की बात है, फौरन शिफा मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एडीएम नेचुरल्स के बारे में भी हमें बताएं। एडीएम नेचुरल हमारा यूट्यूब चैनल है, एडीएम नेचुरल्स हर्ब के नाम से जी। ये चैनल जो है ना सब लोगों के मुताफिक राय से बनाओ। तकरीबन 4-5 साल से मुझे लोग कहते रहे आप बनाओ। तो उसमें यह कि जैसे मैं आपके साथ 1 घंटा प्रोग्राम करता हूँ, प्रोग्राम में आखिर में जाकर हम ये प्रोग्राम करेंगे काट का, लेकिन लोगों की तकलीफ 24 घंटे होती है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये चैनल बनाने का मकसद है कि आप दिन रात एडीएम नेचुरल्स हर्ब पे जाते हैं तो आपको ये काट का प्रोग्राम मिलता है, दुआ मिलती है, तो उसे आप बार बार इस्तेमाल करेंगे, आपको फौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है। मैं आपके सामने मौजूद होता हूँ बेशक, और आज जब भी ये इस्तेमाल करते हैं मैं आपके सामने दुआ कर रहा होता हूँ। बिल्कुल। अल्लाह का करम है, लोगों को शिफा मिलती दुनिया में, यानी पाकिस्तान नहीं, दुनिया जहान में लोग हर मजहब व बंदा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एडीएम नेचुरल हर्ब्स को सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब चैनल है हाजी साहब का। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुस्कुराते सुबह में अब हम बात करेंगे, जैसे हम बात अधूरी छोड़ के गए थे कि आप एडीएम नेचुरल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस। 70 से ज्यादा अब तक तो वीडियोस जो है वो हाजी साहब अपलोड कर चुके हैं, आगे चली गई आगे माशाल्लाह। और हर बीमारी के बारे में, मतलब माइग्रेन के बारे में भी वहाँ पर बात होती है, थायराइड के बारे में भी, हेपेटाइटिस और दिल के अमराज। अच्छा, दिल के अमराज से याद आया हाजी साहब कि जो दिल में कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं बहुत से पेशेंट देख रही हूँ जो कि कहते हैं कि हम जो है एंजियोग्राफी नहीं करवा सकते, हमारा दिल बहुत कमज़ोर है, सिर्फ 50% या 15% या 20% काम करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो आपकी दवाइयों में ये एक कारकर्दगी माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि वो उन लोगों के लिए भी बहुत कारआमद साबित होती है। बहुत ज़्यादा कारआमद है। जो 20% काम करने वाला वो 25 से 26-30 तक आ गया, और जिसका दिल सिकुड़ चुका था, बिल्कुल छोटा सा हो गया था, सांस लेनी मुश्किल थी, और उनके बोलते हैं पट्टे सिकुड़ गए, ये हार्ट डैमेज हो गया जी,
تو الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے جس کو ڈاکٹر نے بولا کہ ناقابل علاج ہے. واہ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. آج ماشاءاللہ اس کا شاید 32-35% ہارٹ کام کر رہا ہے اور ماشاءاللہ شادی ہو کے اپنے گھر میں بھی خوش ہے. الحمدللہ. تو ٹھیک جو ہے نا. تمام لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں کروا سکتے, ہمارا دل جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر سکتا, ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے, تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حاجی صاحب کے پاس جائیں اور جا کے رجوع کریں اور ایک دفعہ اپنا چیک اپ ضرور کروا لیں. کوئی بھی معاملات آپ کو اگر لگتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی روحانی معاملات ہیں, میرے ساتھ کوئی جسمانی معاملات ہیں, مجھے جو ہے وہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, میں ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا, یا جو بھی دماغ میں عجیب و غریب جو ہمارے وسوسے آ جاتے ہیں, ایک دفعہ آپ وزٹ کریں حاجی صاحب کے کلینک میں, آپ کو تسکین ملے گی. جی حاجی میں آپ کو یاد ہے ہمارے پاس یہاں ہارٹ پیشنٹ آیا تھا, جی اس کا نام میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے, باپ بیٹا دونوں آئے تھے, چند دن پہلے ہی آئے تھے. آج ماشاءاللہ پتہ نہیں حبیب ایسا کوئی نام ہے, آج اللہ کا خربوں کرم ہے کہ وہ شخص بھاگ رہا دوڑ رہا ہے, مسجد جا رہا ہے, آ رہا ہے, جو 4 قدم اٹھانے کا وہ نہیں تھا. جی ان کو فالج تھا نا. نہیں وہ ہارٹ پیشنٹ تھا, اس کا دل اس کا مطلب ہے کہ کمزور سے دل کیا نام ہے وال لیک تھے اس کے, اچھا دل کے وال جی 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 وال لیک تھے, آئے تھے وہ آج وہ اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں دل میں سوراخ ہیں, 1 ہیں 2 ہیں 3 ہیں, الحمدللہ جتنے آج تک مریض میرے پاس ہے میرے رب نے شفا دی, میں نے کوشش کی, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, کہیں دعویٰ نہیں ہے, نہ میں دعویٰ کرنے کا ابن معصوم آدمی ہوں, بہت ہی معصوم آدمی. نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ. تو دنیا میں شفا ملتی ہے, دل کے وال بند ہیں کھل جاتے ہیں, شرانیں بند ہیں کھل جاتی ہیں, اگر دل اپنے سائز سے بڑا ہو چکا ہے تو واپس آ جاتا ہے, اگر سکڑ گیا تو واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں, یہ تو ہزار لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہیں. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ قدرت نے نوازا, بہت نوازا, قربان اپنے پیارے رب پہ, کہ جس طرح ابھی ہم اسپیشل کارڈ کا پروگرام کرتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے جی, تو اس میں جو ہوتا ہے آپ کا مریض امریکہ میں ہے, کینیڈا میں, آپ آن لائن لیتی ہیں اور چند سیکنڈ میں اس کا جواب آتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے, چند سیکنڈ. بالکل. میرا کوئی دعویٰ نہیں, میرا اللہ پہ میرا یقین اٹل ہے کہ رب نے شفا دینی اور میں نے کوشش کرنی, کیا کہ شان نے بھی کوشش کرنی, آپ زیادہ دن انہوں نے کوشش کرنی, بالکل آگے میرا دعویٰ نہیں ہے. بالکل. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہمارا ADM نیچرلز یوٹیوب چینل ہے, جس کو آپ اس بار بار سمجھاتا ہوں, اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اس سے بار بار دیکھیں تمہیں فائدہ ہوگا. جتنی بھی اس میں کیا نام ہے قسطیں ڈلی ہوئی ہیں, تو آپ ہر کسی کو دیکھیں, پورا دیکھیں, آپ کو ہر بیماری کے کہیں نہ کہیں علاج مل جائے گا. بالکل. کچھ چیزیں کوشش کی کہ گھر میں جو چیزیں موجود ہیں نا, کیا کہ شاید ہمارے گھر میں کیا کچھ ہے, کوئی مریض ہے, وہ مریض جو ہے نا آپ کے گھر کی چیزوں سے اپنا علاج کرا لے, صحت مند ہو جائے. ماشاءاللہ. مطلب کچن میں ہی آپ کا پورا میڈیکل سٹور ہے. کافی حد تک آپ کو کسی محتاج ہی نہیں ہے. میری کوشش ہے کہ لوگوں کو پیسہ بچ جائے, لوگوں کو ٹائم بچ جائے, 2 چیزیں میں کوشش کر رہا ہوں, وقت بچ جائے اور پیسہ بچ جائے. باقی میرا اپنی رائے, اللہ شفا دیتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں, میری کوئی اوقات ہے ہی نہیں ہے, ٹکے کی بھی نہیں ہے. بالکل. لیکن ایک بات طے شدہ ہوتی ہے کہ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. جیسے آپ نے دوائی کی پوچھا نا, آپ دیکھیں نا, ہم نے جب BK بنائی تب BK میں شوگر کے لیے بنا رہا تھا, نہیں مجھے فاسٹ ٹریک چاہیے تھا. لیکن دوسری دوائیں ہماری بہت فاسٹ کام کر رہی ہیں, ماشاءاللہ بڑا بہترین کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن جب BK بنائی تو اس میں جو ہم نے ٹرائی بیسس پہ ان مریضوں کو دی کہ جو چلنے پھرنے کا قابل نہیں, سست پڑے ہوئے ہیں, کھا رہے ہیں, سو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری ہمت ہی نہیں ہے. جب وہ بھاگنے دوڑنے لگے, وہ کام پہ جانے لگے, اور وہ اتنے موٹے سے پتلے ہونے لگے, وہ دن بھر بیٹھے نہیں, بولا جی بیٹھے وہ دل نہیں چاہتا ہے, کام کرنا وہ دل چاہ رہا ہے. اب یقین مانے اللہ گواہ کہ میری خوشی کی انتہا نہیں. ماشاءاللہ. آج ہم نے جو ہے نا GT7 بنائی ہے, تو جو گھٹوں کی میں نے بات کی ہے, گھٹنے ہیں, ٹخنے ہیں, یہ گردن کے مورے ہیں, اور یا پیچھے جو بھی مورے ہیں نیچے سے لے کے اوپر گردن سر تک کے بھی ہیں, وہ ایسا بہترین کام کرے کہ اس کا جواب ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ زبردست. لیکن منہ کے مزے نہیں. جی, پرہیز آپ لوگوں نے کرنا لازمی ہے, اور اگر آپ کوئی کوتاہی برتتے ہیں تو جو بھی کوئی کوتاہی کرتا ہے حاجی صاحب کو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے. نہیں, چیختا رہتا ہے. جی, وہ تکلیف خود کو تو ہوتی ہے. دیکھیں آپ جتنی بھی اچھی دوائیاں کھائیں گے, حاجی صاحب آپ کی مدد پوری کرتے ہیں, آپ کو سب دوائیاں بڑے اسکیجول سے بتاتے ہیں کہ آپ کو کب کیا کھانا ہے کیا نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پرہیز بھی بتایا جاتا ہے حاجی صاحب کی جانب سے. بالکل بتایا جاتا ہے, لیکن خاص طور پہ کہ شام میں سب کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, سننے والوں کو, جی چاہے وہ علاج کہیں سے بھی کروا رہے ہیں, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ سے کروا رہے ہیں, مجھ سے, یا XYZ کسی سے بھی کروا رہے ہیں, ان سب سے میں کہوں گا کہ کوئی بھی درد والا کھیرا مولی استعمال کبھی نہ کرے.
اچھا درد والا مولی کے پتے تو کھا لے، کیونکہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، میں نے سیکھا ہے، جتنی میں نے ریسرچ کی ہے، جو مولی کا کالر سے نیچے کا حصہ ہے وہ برف جماتا ہے، ٹھنڈا یخ، اچھا نمونی کرنے میں تاخیر نہیں کرتا ہے۔ اللہ رحم. اور مولی اگر کھانے والا جس نے جس کو دمے کی تکلیف ہے تو سمجھ لو کہ اس کی چیخیں دنیا سنے گی. مولی کے پتے کھائے گا اس سے اس کو فائدہ ہو جائے گا. یہ زبردست. نظام الہی ہے کہ ایک ہی چیز ہے، مولی پتے گرم ہے اور مولی ٹھنڈی ہے. یہ دیکھیں کھیرا آپ کھاؤ گے آپ کی چیخیں نکلیں گی، دردیں آپ کی ایسی بڑھیں گی جیسے کہ آپ نے پیٹرول کو آگ لگا دی. اور لوگ شوق سے کھاتے ہیں کھیرا کھانا، جی کھیرا کھانے. وہ اللہ کے نیک بندے، کھیرا آپ کو ثواب نہیں دے گا. صرف موقع مزید کھاتے زندگی خراب کیوں کرتے؟ نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا حاجی صاحب، وہ ڈائٹ کے چکر میں اور اس چکر میں کہ ہم کھیرا کھا آپ لیں کی اس بات سے. صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کچھ لوگوں کو بتا دیا تھا آپ کھیرا کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، آپ پتلے ہو جاؤ گے. پتلے ہو نہ ہو لیکن دردیں چھو جاتی ہیں. جی، جہاں باڈی میں جہاں بھی پین ہوگا وہ انکریز کر دے گا کھیرا اس کو. بالکل جی. بال برابر ہوگا تو وہ کیا نام ہے کھمے کے برابر ہو جائے گا. اللہ اکبر. مطلب بال برابر ہوگا تو پھر وہ کھال برابر ہو جائے گا اگر آپ نے جو ہے یہ کیا نا. اچھے الفاظ جوڑی ہوں میں آج الحمدللہ. دیکھیں کہکشاں، میں آپ اچھے الفاظ استعمال کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں جی کہ میں دنیا کی ایک آگاہی دیتا ہوں کہ جو میں نے ریسرچ کی. ابھی طالب علم ہوں، 40-41 سال تو مجھے ہو رہے ہیں، بالکل. ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. تو کیونکہ طالب علم تو نشہ رہتا ہے. حدیث تو ہی کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک لحد تک انسان سیکھتا ہے. بے شک پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. بے شک. آپ وہاں سے اچھائی برائی وہاں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے ماں باپ کو گالی دینے کی اگر عادت ہوتی ہے وہ بچے گالی دینا سیکھتے ہیں. جن کے ماں باپ پہ عزت احترام ہوتا ہے بچوں میں عزت احترام آتا ہے. جن کے ماں باپ جس کردار کے مالک ہوں گے بچے وہی سیکھ کے نکلتے ہیں. بچہ ہوتا ہے کوڑا کاغذ جو چاہے لکھ دو. جی بالکل ایسے ہی ہے. حاجی صاحب اپنی ٹائمنگز ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں اور ایڈریس بتا دیجئے. روزانہ صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے تک بیٹھتا ہوں. ایڈریس میرا ہے، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں بیٹھتے ہیں. سیلانی سے 50 قدم آگے چلے جاؤ، دائیں ہاتھ میں بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد. وہیں اوپر آ جائیں اور ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی بھری لے کے آ جائے. اور ایک اور التجا ہے جی، وہ بخار والا بخار کی حالت میں آئے، کوئی بھی تکلیف یا کرب ہے آپ کو، آپ اسی حالت میں آئیے، پین کلر کھا کر مت آئیے گا. جی حاجی صاحب بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے کہہ دی ہے. جی بالکل میں سمجھ گئی تھی. کہکشاں اچھا لگتا ہے کہ ایک چیختے ہوئے جیسے میں نے عرض کی کہ ابھی کتنے مریض اس ہفتے میں آئے ہیں جن کو 2-2 3-3 لوگ پکڑے لے کے آتے ہیں اور پورے جھکے ہوئے جیسے کہ وہ رکوع میں گئے ہوئے ہیں، سجدے میں رکوع میں گئے ہوئے ہیں. اب وہی مریض چلتے بھاگتے دوڑتے جاتے ہیں سیدھے کھڑے ہو کے. ماشاءاللہ. اور میں اپنے محبوب رب کا شکر ادا کرتا ہوں، قربان میرے رب تو کتنا عظیم ہے. اور یہ کتنی دیر میں ہو جاتا ہے؟ 2 سیکنڈ میں، جب آپ ماشاءاللہ دم کرتے 2 سیکنڈ بہت ہے. بہت ہے نا ماشاءاللہ سے. اور آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ بس بھری ہوئی بوتلیں لے کے جائیں پانی کی، اور اپنے جو بھی لوگ ہیں عزیز و اقارب جو کسی بھی تکلیف میں کسی بھی تکلیف کا شکار ہے، ان کا ذہن سکون میں نہیں آ رہا، ان کی طبیعت میں بے چینی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ انہیں ہوا کیا ہے. ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی آپ مریض کے ساتھ رحم دلی جو چمن چٹی ہے نا اس کو ختم کر دو. بالکل. یہ مریض کو برباد کرتی ہے. ہائے اماں تمہیں یہ ہو گیا، ہائے اماں میری اماں کو کیا گیا، ہائے اماں میرے ابا تجھے کیا ہو گیا. وہ ٹھیک ٹھاک ہے تبھی آپ نے اس کو بیمار کر دینا ہے. ایسا ہی ہے. آپ مریض کو ہمدردی کرو، اس کو پیار کرو، چاہت دو، اس کا دل دماغ چینج کرو، اس سے ایسی گفتگو کرو اس سے دماغ سے وہ چیز نکل جائے. آج میرے پاس کوئی مریض آتا ہے، میں اس سے کبھی کبھی ہنسی مذاق سے میں بات کرتا ہوں. کیا کہتا ہوں میں نے کہا بڑھاپا ختم، جوانی شروع، چل شاباش اٹھ چلو. اس کا مطلب ہے کہ بیماری ختم، صحت آ گئی. صحت آ گئی. اولیاء کرام کا جو میں نے مفہوم پڑھا ہے، بیماری بڑھاپا ہے، صحت جوانی عمر کا تقاضا نہیں ہے. بالکل. اس کا نام رکھا بڑھاپا ختم جوانی شروع. تو ہے ہم بوڑھے کا بھی میں نے کہا جی اب چلیں گے تو معلوم ہوگا. اب وہ چلتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. بیٹھتا ہوں اس کا 2-3 دفعہ کاٹ ہوتی ہے، پانی مارتا ہوں، پھر دوائیں دے کے انہیں بھیج دیتا ہوں. جب سیکنڈ ڈے آتے ہیں اللہ تیرا کربو کرم بھاگ دوڑ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اور حاجی صاحب سے ملاقات کرنے کی کوئی فیس نہیں ہوتی. حاجی صاحب سے آپ مل سکتے ہیں، دم بھی کروا سکتے ہیں، اس کی کوئی فیس نہیں ہے. لیکن دوائی کی فیس ہوتی ہے. دوائی فری میں نہیں ملتی ہے کیونکہ حاجی صاحب بہت مشکل سے وہ دوائی بناتے ہیں. کبھی مانسیرا سے کوئی جڑی بوٹی منگا رہے ہیں، کبھی دوسرے علاقوں سے جڑی بوٹیاں منگا رہے ہیں. اب تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے حاجی صاحب. ابھی تک دوائی ہم پرانے ریٹ پہ دے رہے ہیں جو ہم نے ہمارے پاس بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آگے ہمارے لیے بھی پریشانی بنی ہوئی کہ آگے دوائی ہم کیسے بنائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے کہ اگر جو تھیلیاں آتی ہیں پیکنگ کے لیے اس کا ریٹ کہاں پہنچ گیا، جو چیزیں ہم لیتے ہیں بازار سے اس کے ریٹ اتنے پہنچ گئے آئی کہ ہم پریشان رہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں. بالکل ایسے ہی ہے.
ہم بھی درد سر بنا ہوا ہے کہ اس مہنگائی ہم کریں تو کیا کریں. بالکل. تو آپ لوگ بھی کوآپریٹ کریں, بات کو سمجھے. جب جہاں پر ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے تو ان کو بھی ایزیلی وہ چیزیں نہیں مل پائیں گی, اس کے بھی ریٹ ہائی ہو گئے ہوں گے, مرغی بھی مہنگی ہو گئی, آٹا بھی مہنگا ہو گیا, سوئی گیس جو نہیں آ رہی حاجی صاحب وہ بھی ڈبل ریٹ پہ ملے گی اب ہمیں. وہی والی بات ہے, پانی آئے نہ آئے بل آتا ہے نا. جی اب گیس کا بھی ہے, گیس آئے نہ آئے لیکن بل آئے گا. بل آئے گا. 500 روپے پہلے 250-300 آتا تھا, اب 500-600 آئے گا. دراجی میں جی پورا علاقہ ہے, یہ پتہ نہیں چھٹا ساتواں مہینہ ایک دن بھی گیس نہیں آئی, اللہ رحم. اور بل آ رہے ہیں اس پہ لکھا تھا آپ جرمانہ کہ آپ گیس استعمال نہیں کر رہے ہیں, آپ جرمانہ ادا کریں. یہ سونے پہ سہاگا نا, ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے کہ یہ جو ہے یہ بھی چیز ایڈ آن کرنی ہے. اچھا ناظرین, جی 5 کروڑ کا فلیٹ ہے نا, اس کے گھر میں سلنڈر 2 رکھے ہوئے ہیں. اللہ رحم. اور سلینڈر بہت ہی آپ ہارمفل کیا ہوتا کریں گے, ہے. کیسے پکائیں گے کھانا. بالکل صحیح بات ہے. بچوں کو کچھ کھانے کے لیے دینا ہے, بہت سی پریشانیاں ہیں, لیکن ہم ہر پریشانی سے جونجتے ہوئے حاجی صاحب مسکراتے مسکراتے زندگی کو گزار رہے ہیں, اسی امید کے ساتھ کہ اللہ پاک نے چاہا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ انشاءاللہ. جس دن ملک پہ اللہ نے نیک حکمران بٹھا دیا نا, تو اس دن حالات بدل جائیں گے. بالکل. لیکن پھر اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. آمین ثم آمین. اسی بات کے ساتھ, ہدایت دے کے ساتھ ہم لوگ بڑھتے ہیں دعائے کاٹ کی جانب. آمین ثم آمین. جی حاجی صاحب. اللہ سب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانیاں ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے, ساری کائنات حسن الملک اسلام پاکستان تابع, پاکستان ہمیشہ محفوظ سلامت رہے, پاکستان اسلام گزاری باتیں اندرونی بین دشمن ختم ہو, ساری کائنات تمام لوگوں کو شفا ملے, جو بھی جہاں بھی ہے جس مذہب سے بھی ہے اسے شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان ناگانی آفات, ساری دنیا ناگانی آفات مشکل پریشانی سے محفوظ رہے. آمین آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. جس کو جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ لو, صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے دوبارہ پکڑو, صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ ہمارا کاٹ کا اسپیشل پروگرام میں, یہ ہماری ADM نیچرل یوٹیوب چینل ہے, اس پہ ہر پروگرام میں جتنی ہماری ویڈیو ہے, ہر ویڈیو میں یہ چیز موجود ہے. دن میں 2 دفعہ 10 دفعہ جو بھی تکلیف ہے, آپ کی گائے بھینس بکری بیمار ہیں, بلی بیمار ہے, جو جانور بیمار ہے, وہاں بھی رکھ کے کاٹ کریں تو آپ کو آپ سامنے وہ آپ کو تھوڑی دیر میں ٹھیک ٹھاک ملے گا. بالکل. انسان حیوان سب کے لیے. ماشاءاللہ. اچھا حاجی صاحب, جو لوگ سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتے, ویسے تو بہت کم ہی سیڑھیاں ہیں آپ کے کلینک کے لیے, لیکن جو لوگ سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتے, نہیں آ پاتے اوپر, تو آپ جو ہے ان کو نیچے جا کر بھی میں نیچے کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ایسا جو چلنے قابل نہیں ہے, آنے قابل نہیں ہے, وہ نیچے گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے, میں نیچے آتا ہوں آ کے تو ان کو دم کر چلا جاتا ہوں. جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے, ہم اسے دیکھ کے بھیج دیتے ہیں. بالکل. اچھا, کچھ لوگ جو پہلی دفعہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج کا طریقہ کار کس طرح سے ہوتا ہے, پیشنٹ کس طرح سے آتے ہیں اور آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں, ذرا وہ بتا دیجیے. میرا بہت آسان کام ہے. میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کے ذریعے علاج کرتا ہوں. بالکل ماشاءاللہ. روحانی علاج, جسمانی علاج جو ہے نا جڑی بوٹیوں سے کرتا ہوں, جو میں 40-41 سال سے سیکھ رہا ہوں, اور اسی کے مطابق میں کر رہا ہوتا ہوں. آنے والا یہ جو پہلا تھا اس سے پہلے دیکھا جاتا ہے, کسی کو اپائنٹمنٹ نہیں جاتی ہے, بالکل بھی نہیں, دور تک نہیں. جو پہلے ہے اسے دیکھا, اسے کیا نام ہے آ کے بیٹھا, اسے پوچھا, اسے ڈیٹیل لی. مریض کے اور میرے بیچ میں اتنا فاصلہ, ہم دونوں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. ہر مریض کے بیچ میں اتنا فاصلہ ضروری ہے. نہ کبھی زندگی کسی نفس ہے کہ نہ کچھ ہو, جو بولتا ہے, جو رب نے مجھے اپنی محبت دی ہے وہ میرے لیے بہت ہے. ماشاءاللہ. تو آ کے بیٹھتا, وہ بتاتا مجھے یہ تکلیف ہے, تو اس کو دم کیا, پانی مارا اور پانی پڑھ کے دے دیا, دوائیں بتا دیں لینی ہے, دوائیں لے کے تو وہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کو سمجھا دیتے ہیں یہ دوا یہ دوا یہ دوا یوں کام کرتی ہے. تو اس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے. بالکل. تو صورتحال یہ نکلتی ہے کہ جب روتے ہوئے آتے ہیں, چاہے وہ گٹھیے کا مریض ہے, کیا نام ہے ہیپیٹائٹس سی ہے, بی ہے, گھٹنے ٹانگیں, ہارٹ کا, دل دماغ کا, آنکھیں جل رہی ہیں, آنکھوں کے اندر دانے, آنکھوں کے اوپر دانے, جو بھی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ کا خربوں کرم ہے, وہ ہنستا مسکراتا وہ جا رہا ہوتا ہے. جو روتا ہوا آتا ہے نا, ہنستا مسکراتا جاتا ہے. یہ میرے رب کی شان ہے, ماشاءاللہ. میری کوشش ہے, ایسا کہ میری اوقات نہیں. بالکل. اور یہ کتنا آسان طریقہ کار ہے کہ آپ اتنی مشکل سے اتنی پرابلم میں جاتے ہیں, اور ایک اچھا حاجی صاحب, جو مریض ہوتا ہے نا وہ ایک نا امید ہو چکا ہوتا ہے, اس کو کہیں سے شفا نہیں مل رہی ہوتی, پریشان ہوتا ہے, کبھی کبھی اپنی ذات پہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ شفا نہیں مل رہی, میں نے ڈاکٹرز کو بھی دکھا دیا, سب کچھ کر لیا, لیکن اچانک سے پھر اللہ پاک ایسا ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے, آپ کے پاس جاتے ہیں, اس ذریعے میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں, کبھی کبھی میڈیکل سٹور والے شامل ہوتے ہیں, وہ انہیں بتاتے ہیں. دیکھیں نا اللہ پاک کس طرح سے ذریعے بناتا ہے. کل ہی میرے پاس سے مریض آیا, تو اس کو کسی نے نمبر دیا, جی تو نمبر دیا, تو اس نے وہ آیا کہ اس نے بتایا بھی یوں بات ہے. الحمدللہ ہنستا مسکراتا گیا, بولا کہ زندگی امید ختم تھی. آپ کی بات صحیح ہے, بالکل.
اور سب سے تکلیف کہکشاں ازیت اس وقت ملتی جب آ کے مریض بولتے ہیں نا کہ ڈاکٹر نے بولا بس بہت 15 دن سے اس زیادہ زندگی نہیں ہے. جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر زندگی میں آتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, روزی روزگار کرتے ہیں, وہ جا کے جب ان کو بولتے ہیں تو ان کو بھی بس اچھا نہیں لگتا بھائی کہ میں نے بولا تھا 15 دن تک یہ بندہ تو ٹھیک ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے. جی تو میری بات کہنے کا کسی بھی تنقید نہیں, طنز نہیں ہے, صرف ایک التجا ہے کہ کسی کو یہ نہ بولیں کہ تمہارے پاس 1 ہفتے کی زندگی ہے, 2 دن کی زندگی ہے, 2 گھنٹے کی زندگی ہے, بے شک یہ نہ بولیں, کیونکہ یہ اختیار اللہ کا ہے, یہ اختیار آپ کا میرا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے, جو کام رب نے کرنا ہے وہ آپ نے میں نے نہیں کرنا ہے. میں نے اپنا کام کرنا, تو اپنا کام کرنا, تو ہوسٹ ہے وہ آپ کا کام میں نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بات ہے, میں ایک کرنا ہے کام کرو حکمت, آپ میرا کام نہیں کر سکتی. بالکل تو ایک ڈاکٹر کام میں نہیں کر سکتا, ڈاکٹر میرا کام نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بات ہے, تقسیم ہے دنیا میں, جی روزی رزق صحت ہر چیز تقسیم ہے کہ کہاں سے ملنا ہے وہاں سے ملنا ہی ملنا ہے. بالکل. اور ایسی باتیں کر کے جو ہے نا مریض اگر 15 دن میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مر جائے گا, آپ نے یہ بات بول دی, وہ جب ہی مر جاتا ہے. ہر سانس میں مرتا ہے. اس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بس کبھی بھی آ جائے گی فرشتہ اور مجھے لے جائیں گے. آپ جو مریضوں کو میرے پاس ہو, میں یقین سے کہتا ہوں کہکشاں تمہارے آنسو بند نہیں. جو اگر آپ میں بٹھا دوں ان مریضوں کے ساتھ تو 1 ہفتہ نہیں سوئے گی. کہتے ہیں کہ آج میں نے گنتی کیا 15 دن, ایک دن گزر گیا, 14 دن ہے, 14 دن بعد میں مر جاؤں گا. اللہ میں کہتا ہوں سب غلط ہے, کچھ نہیں ہے. جب وہ علاج کرتے ہیں بھاگتے دوڑتے ہوتے ہیں. زندگی بھی اللہ کے اختیار میں, موت بھی اللہ کے اختیار میں, شفا بھی اللہ کے اختیار میں, روزی دنیا کا ہر کام کا اختیار اللہ کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. بالکل. وہ ایک ہماری پیشنٹ تھی نا جن کو پیٹ کا کینسر تھا, ان کو کہہ دیا تھا آپ کے پاس پتہ نہیں 20 دن ہے یا 4 مہینے. ماشاء اللہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہے. دیکھیں ماشاءاللہ. اب ایک اور خاتون کی چھوٹی سی مثال دو کہ جس نے بتایا کہ جو جھوٹے فراڈی آنے کے لیے ٹوپی گھماتے رہے, لانڈی میں ان کی رہائش, نام نہیں لوں گا ان کا. اچھا. تو اس کے ایک گولا یہ تھا, ایک گولا اس کے نیچے تھا, ایسا تھا, ہاتھ نیچے نہیں ہو رہا تھا. تو ان کو مطلب ہے کہ شاید اسٹیج 4 کا کینسر. بالکل بالکل آپ نے بتایا تھا حاجی صاحب, لیکن یہاں پر جو ہے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا. ان کے بارے میں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں, اور مزید میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ محبت کریں آپس میں. لوگوں سے چھوٹا سا پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میرا پیغام یہ کہ اللہ کے رسول سے پیار کرو, اور انسان سے پیار کرو, اپنے ملک و قوم سے پیار کرو. یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے آپ کو بھی ہدایت دے, آپ کی بات کرو, اپنی بات آمین کرو, ثم آمین. میری نسلوں کو ہدایت دے, پورے پاکستان کے ہر انسان کو ہدایت دے. آمین. ہر وہ کام کرے جو اس ملک و قوم کی بقا کے لیے, جو اسلام کی بقا کے لیے. آمین ثم آمین. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین یہاں پر پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, فی امان اللہ. اللہ حافظ.